नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। दूसरा पारा। अन करीब कहेंगे बेवकूफ लोग कि किस चीज ने फेर दिया उन्हें यानी मुसलमानों को उनके क़िबले से इस पर। कहो अल्लाह ही का है मशरिक और मगरिब, चलाता है वो जिसे चाहता है सीधे रास्ते पर। अब यहाँ पर इससे पहले दो रुकुओं पर हमने पढ़ा वो इसकी तमहीद आ रही थी, और अब बराह रास्त ये तहवील क़िबला का मजमून आ रहा है जो आगे जो पूरे दो रुकुओं में फैला हुआ है। अब इसमें तहवील क़िबला के हवाले से मैं आपको यही बात बताती चलूं कि एक आम इंसान के जहन के हवाले से जो दीन होता है, जो इबादत होती है, एक उसका ज़ाहिरी होता है और एक रूह दीन होता है। और जो रूह दीन होता है यानी मकसद दीन होता है, आम लोगों की उस तरफ तवज्जो नहीं जाती। अब मक्का मुकर्रमा में जो लोग ईमान लाए थे, जाहिर है कि उनको खाना काबा से बहुत अकीदत थी। खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का से हिजरत फरमाई तो आप रोते हुए वहां से निकले थे, और आपने फरमाया था कि ए काबा, मुझे तुझसे बड़ी मोहब्बत है, लेकिन ये तेरे यहाँ के रहने वाले मुझे यहाँ रहने नहीं देते। जब तक आप मक्का में थे तो काबा की जुनूबी दीवार की तरफ रुख करके खड़े होते। यूं आपका रुख शुमाल की तरफ होता, काबा आपके सामने होता, और उसी की सीध में बैतुल मुकद्दस होता। इस तरह इस्तकबाल क़िबलतैन का एहतमाम हो जाता। लेकिन जब मदीने में आकर आपने रुख बदल दिया और बैतुल मुकद्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ने लगे, तो यहाँ इस्तकबाल क़िबलतैन मुमकिन ना था, इसलिए कि यरूशलेम मदीना मुनव्वरा के शुमाल में है जबकि मक्का मुकर्रमा जुनूब में। अब अगर आप खाना काबा की तरफ रुख हो गया तो इससे पुरानी अकीदतों और पुरानी रिवायतों को छोड़ना पड़ता था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए तो 16-17 महीने तक बैतुल मुकद्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते रहे। लेकिन ख्वाहिश आपकी यही थी कि खाना काबा की तरफ ही रुख करके नमाज पढ़ी जाए, जो कि किबला इब्राहिमी है। इसलिए आप दुआ भी बार बार फरमाते और आसमान की तरफ देखते कि आसमान की तरफ भी नजर उठाते। फिर जब इस तरह बिल आखिर अल्लाह ताला ने तहवील क़िबला का हुक्म दिया, जिस पर यहूदी और मुनाफिकीन ने शोर मचा दिया, और ये एक तरह का इम्तिहान था बहुत बड़ा, और ये मुसलमानों का इत्तबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से भी एक अहम इम्तिहान था, जिसमें वो सुरखरू हुए जब ये हुक्म आया कि अपना रुख मस्जिद हराम की तरफ फेर दो। तो ये इम्तिहान उन मुसलमानों का खास तौर पे था जो मदीने के रहने वाले थे, इसलिए कि उनमें से बास तो यहूदियत तर्क करके इस्लाम ईमान लाए थे। मसलन सलाम जो थे वो उलमाए यहूद में से थे।
لیکن دوسرے لوگ بھی جو علماء یہود کے زیر اثر تھے، ان کے دل میں یروشلم کی عظمت تھی۔ جب انہیں بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم ہوا تو ان کے ایمان کا امتحان ہو گیا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ اس طرح بنا دیا ہم نے تم کو ایک امت وسط۔ وسط کے کیا معنی ہے؟ جو معتدل ہے، سیدھی راہ پر ہے، جس میں افراط اور تفریط نہیں ہے، تاکہ بنو تم لوگوں پر اور ہو رسول تم پر گواہی دینے والا، اور نہیں مقرر کیا تھا ہم نے وہ قبلہ کہ تھے تم اس پر مگر اس لیے کہ معلوم کریں کہ کون پیروی کرتا ہے رسول کی اور کون پھر جاتا ہے الٹے پاؤں۔ اور بے شک یہ ہے، یعنی قبلہ کی تبدیلی جو ہے، بہت گراں سوائے ان لوگوں کے جنہیں ہدایت دی اللہ نے، اور نہیں ہے اللہ ایسا کہ ضائع کر دے تمہارا ایمان، بے شک اللہ انسانوں پر بہت ہی شفیق اور رحم کرنے والا ہے۔ بے شک دیکھتے ہیں ہم اٹھنا تیرے چہرے کا آسمان کی طرف، سو ہم پھیر دیں گے تجھے اس قبلے کی طرف جسے تم پسند کرتے ہو، سو پھیر لو تم اپنا رخ مسجد حرام کی طرف، اور جہاں بھی ہو تم پھیر لیا کرو اپنے رخ نماز میں اسی کی جانب، بے شک وہ جنہیں دی گئی تھی کتاب خوب جانتے ہیں کہ یہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور نہیں ہے اللہ بے خبر ان کاموں سے جو یہ کر رہے ہیں۔ اب تورات میں، ان کی پچھلی کتابوں میں یہ چیز موجود تھی کہ جو آخری نبی آئیں گے ان کا جو قبلہ ہوگا وہ کعبہ ہوگا۔ اور اگر لاؤ تم ان لوگوں کے پاس جنہیں دی گئی کتاب تمام نشانیاں تو نہ پیروی کریں گے تمہارے قبلے کی، اور نہ ہو تم پیروی کرنے والے ان کے قبلے کی، اور نہیں کوئی پیروی کرنے والا دوسرے گروہ کے قبلے کی۔ اور اگر کہیں پیچھے چلا تو ان کی خواہشات کے، اس کے بعد کہ آ چکا تیرے پاس علم، تو یقیناً تو بھی اس وقت ہوگا ظالموں میں سے۔ اب اس میں میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ جہاں اوت الکتاب یہ آتا ہے دی گئی تھی کتاب، تو یہ برے معنی میں آتا ہے، جو مجہول کا صیغہ آتا ہے کہ جنہیں دی گئی تھی کتاب، اور جہاں اچھے معنی میں آتا ہے تو وہاں آتیناہم الکتاب آتا ہے۔ اور وہ لوگ جنہیں دی ہم نے کتاب پہچانتے ہیں اس کو جیسے پہچانتے ہیں اپنی اولاد کو، لیکن کچھ لوگ ان میں سے چھپاتے ہیں حق کو جانتے بوجھتے۔ حق یہی ہے تیرے رب کی طرف سے، پس تم ہرگز نہ ہونا شک کرنے والوں میں سے۔ اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے کہ وہ منہ کرتا ہے ادھر، سو دوڑو نیکی کی طرف جہاں کہیں بھی ہوگے تم، کر لائے گا تم کو اللہ اکٹھا، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی ہم نے تمہارے لیے ایک رخ معین کر دیا، یعنی بیت اللہ، ایک باطنی رخ تمہیں یہ اختیار کرنا ہے کہ نیکیوں کی راہ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، جیسے نماز کا ایک ظاہر ہے اور نماز کا ایک باطن ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ آپ نے باوضو ہو کر قبلے کی طرف رخ کر لیا اور نماز کے ارکان ادا کر دیے، جبکہ نماز کا باطن کیا ہے؟ خشوع، خضوع، اللہ تعالیٰ کے اپنے سامنے اللہ کو دیکھنے کا احساس، تو کہ انسان کو یہ احساس ہو کہ وہ پروردگار عالم کے روبرو حاضر ہے۔ اور جہاں سے بھی تو نکلے تو موڑ اپنا رخ نماز میں مسجد حرام کی طرف، اور بے شک یہی حق ہے تیرے رب کی طرف سے، اور نہیں ہے اللہ غافل اس سے جو تم کرتے ہو۔
اور جہاں بھی سے بھی تو نکلے موڑ اپنا رخ نماز میں مسجد حرام کی طرف، اور جہاں کہیں بھی ہو تم تو موڑو اپنے رخ اسی کی جانب، تاکہ نہ ہو لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت سوائے ان کے جو بے انصاف ہیں۔ اب بے انصاف سے کیا مراد ہے کہ یہود کہتے تھے کہ ہمارے دین کو تو مانتے نہیں مگر نماز ہمارے قبلے کے رخ پڑھتے ہیں، مشرک کہتے کہ دعویٰ تو ابراہیم کے دین کا کرنا ہے لیکن ان کی قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے، رخ نہیں کرتے۔ تو خانہ کعبہ کے قبلہ مقرر ہونے سے تمام یہ اعتراضات جو تھے یہ ختم ہو گئے۔ سو نہ ڈرو تم ان سے اور مجھی سے ڈرو تاکہ پورا کروں میں اپنا انعام تم پر، اس لیے بھی تاکہ تم ہدایت پاؤ، جیسا کہ بھیجا ہم نے تم میں سے رسول تم ہی میں سے جو پڑھتا ہے تم پر ہماری آیات اور پاک کرتا ہے تم کو اور تعلیم دیتا ہے تم کو کتاب اللہ کی اور حکمت کی، اور سکھاتا ہے تم کو وہ باتیں جو تم نہیں جانتے۔ اب یہاں پر ہمارے پاس یہ جو ہمارے پاس یہ جو دعا ہے اس میں جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو دعا تھی جو کہ آیت نمبر 129 میں آئی تھی، اب اس دعا کا ظہور جو ہے وہ 3000 سال بعد ہو رہا ہے بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں۔ صرف اس میں فرق یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل کی دعا میں جو ترتیب تھی یہاں اللہ نے اس کو بدل دیا ہے۔ دعا میں ترتیب یہ تھی کہ تلاوت آیات، تعلیم کتاب اور حکمت، پھر تزکیہ۔ یہاں پہلے تلاوت آیات، پھر تزکیہ اور پھر تعلیم کتاب اور حکمت آیا ہے، اس لیے کہ تزکیہ مقدم ہے۔ اگر نیت صحیح نہیں ہے تو تعلیم کتاب و حکمت کا فائدہ نہیں ہے بلکہ گمراہی میں اضافہ ہوگا۔ تزکیہ کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ اخلاص آتا ہے، یعنی نیت درست ہو جاتی، ورنہ کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو وہ شیطان بھی ہو سکتا ہے۔ پھر ہمارے پاس یہی مضمون سورہ آل عمران اور سورہ جمعہ میں بھی آتا ہے جس میں یہی تین ٹاپکس تلاوت آیات، تزکیہ اور تعلیم کتاب و حکمت کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 152، اب یہ بہت اہم آیت ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، پس یاد رکھو تم مجھے، میں یاد رکھوں گا تمہیں، اور شکر گزار بنو میرے اور ناشکری نہ کرو۔ اب اس میں اس حوالے سے ہمارے صحیح بخاری کی ایک حدیث قدسی ہے، میرا بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے پاس ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے جی میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ مجھے کسی محفل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس سے بہت بہتر محفل میں یاد کرتا ہوں، یعنی اس کی جو محفل ہے وہ تو بہت بلند و بالا ہے، ملائے اعلیٰ کی محفل ہے، ملائکہ مقربین کی محفل ہے۔ اب یہاں پر آیت نمبر 152 تک ہماری سورہ بقرہ کا نصف اول یعنی جو 18 رکوع تھے وہ مکمل ہو گئے۔ اب اس سے اگلی جو ہمارے پاس آیت نمبر 153 ہے یعنی سورہ بقرہ کے 19ویں رکوع سے اب امت مسلمہ سے براہ راست خطاب ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مدد لو صبر اور نماز سے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور نہ کہو ان کو جو مارے جائیں اللہ کی راہ میں مردہ،
بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ یعنی جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں ان کو جنت میں داخلے کے لیے یوم آخرت کا انتظار نہیں کرنا ہوگا۔ شہداء کو تو اسی وقت براہ راست جنت میں داخلہ ملتا ہے، لہٰذا وہ تو زندہ ہیں۔ اب یہی مضمون سورہ آل عمران میں بھی آگے آئے گا۔ اور ضرور آزمائیں گے ہم تم کو کسی قدر خوف اور بھوک سے، اور مبتلا کر کے نقصان میں مال اور جانوں کے، اور جان کے اور پھلوں کے، اور خوشخبری دے دیجئے صبر کرنے والوں کو۔ وہ لوگ کہ جب پہنچتی ہے انہیں کوئی مصیبت تو کہتے ہیں بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، اور بے شک ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ ان پر عنایتیں ہیں ان کی رب کی اور رحمتیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، شعائر اللہ یعنی کہ اللہ کا شعور دلانے والی۔ سو جو شخص حج کرے بیت اللہ کا یا عمرہ کرے تو نہیں ہے کچھ گناہ اس پر کہ سعی کرے ان دونوں کے درمیان، اور جو شخص خوش دلی سے کرتا ہے نیک کام تو بے شک اللہ قدردان ہے، جاننے والا۔ اب اس میں جیسے جو شاکرن کا لفظ ہے وہ اللہ کے لیے جب آتا ہے تو قدردان کے لیے حوالے سے آتا ہے، اور انسان کے حوالے کے لیے آتا ہے تو شکر کرنے والے کے حوالے سے آتا ہے۔ بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں ہمارے نازل کیے ہوئے واضح احکام اور ہدایت کو اس کے بعد کے بیان کر دیا ہم نے اسے لوگوں کے لیے اس کتاب میں، یہی لوگ ہیں کہ لعنت کرتا ہے ان پر اللہ، اور لعنت کرتے ہیں ان پر لعنت کرنے والے۔ اب یہاں اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات میں جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہودیوں کی رہنمائی کے لیے واضح نشانیاں، واضح باتیں بتائی تھیں، لیکن یہودیوں نے ان نشانیوں سے رہنمائی حاصل کرنے کے بجائے ان کو چھپانے کی کوشش کی۔ چنانچہ جیسا کہ ہم آیت نمبر 140 میں پڑھ چکے ہیں، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جس کے پاس اللہ کی طرف سے ایک گواہی تھی جسے اس نے چھپا لیا، یعنی کھلی کھلی شہادتیں تھیں تورات اور انجیل میں، اور یہ لوگ اسے چھپائے پھر رہے تھے۔ پھر آیت نمبر 160 میں آتا ہے، مگر وہ جنہوں نے توبہ کی اور نیکی کی اور بیان کیا تو یہی لوگ ہیں کہ توبہ قبول کروں گا میں ان کی، اور میں ہوں توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور مر گئے کافر ہی، یہی لوگ ہیں کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی اور فرشتوں کی اور انسانوں کی، سب کی، ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں، اور نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، اور نہ ہی انہیں مہلت ملے گی۔ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، نہایت رحم کرنے والا۔ اب ہمارے پاس یہ جو سورہ بقرہ کا نصف ثانی چل رہا ہے، یہ 22 رکوعوں پر مشتمل ہے، جس 19ویں رکوع سے اس کا آغاز ہوا ہے، اور اس میں ہمارے پاس
4 طرح کے مضامین ہیں جو تانے بانے میں بنے ہوئے ہیں، یوں کہہ لیں 4 لڑیاں ہیں جن کو بٹ کر رسی بنا دیا گیا ہے۔ اس میں 2 لڑیاں تو شریعت کی ہیں جس میں ایک عبادت ہے اور دوسرے احکام ہے، یعنی کہ یہ واجب ہے چیز، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے وغیرہ۔ اور اس میں احکام اور شرائع میں خاص طور پر شوہر اور بیوی کے تعلقات کی بہت کو وضاحت کی گئی ہے، کیونکہ معاشرت انسانی کی بنیاد یہی ہے۔ جبکہ دوسری جو 2 لڑیاں اس میں آ رہی ہیں وہ ہے جہاد بالمال کی اور جہاد بن نفس کی۔ جہاد بن نفس کی آخری جو انتہا ہے وہ قتال ہے، جس میں انسان اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان کارزار میں حاضر ہو جاتا ہے۔ اب ہم اس میں اگلا رکوع شروع کرتے ہیں آیت نمبر 164 سے۔ بے شک پیدا کرنے میں، آسمانوں اور زمین کے بدلتے رہنے میں، شب و روز کے، اور کشتیوں میں جو چلتی ہیں سمندر میں، وہ چیزیں لے کر جو نفع بخش ہیں انسانوں کے لیے، اور جو نازل کیا اللہ نے آسمان سے پانی، پھر زندگی بخشی اس کے ذریعے سے زمین کو مردہ ہونے کے بعد، اور پھیلائی اس میں ہر طرح کی جاندار مخلوق، اور ہواؤں کی گردش میں اور بادلوں میں جو گھرے ہوئے ہیں آسمان اور زمین کے درمیان، یقیناً ان میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، یعنی فینومینا آف نیچر کا اس میں ذکر ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے ہی بات کی کہ جس انسان کے اندر قلب سلیم ہے، جب وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو اپنے ارد گرد دیکھتا ہے، اس آسمان کو، اس زمین کو، بادلوں کو، پانی کو، اس سب قدرت کی نشانیوں کو، تو اس کے دل میں یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ اس کو بنانے والا کون ہے۔ ہواؤں کی جو گردش مختلف انداز میں ہے، کبھی شمالاً جنوباً چل رہی ہے، کبھی مشرق سے آ رہی ہے، کبھی مغرب سے آ رہی ہے، تو پھر یہ سب چیزیں اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو بناتے ہیں اللہ کے سوا مد مقابل محبت کرتے ہیں ان سے ایسی محبت جیسی اللہ سے، اور جو ایمان لائے ہیں زیادہ محبوب رکھتے ہیں اللہ کو، اور کاش وہ دیکھتے ان ظالموں کو جب وہ دیکھیں گے عذاب، کہ بے شک قوت اللہ ہی کے پاس ہے تمام کی تمام، اور بے شک اللہ بہت سخت ہے عذاب دینے میں۔ اور جب بیزاری کا اظہار کریں گے وہ جن کی پیروی کی گئی تھی ان سے جنہوں نے پیروی کی تھی، اور وہ دیکھ لیں گے عذاب، اور منقطع ہو چکے ہوں گے ان کے تمام ذرائع اور وسائل۔ اب انسان، ہر باشعور انسان کسی شے کو اپنا آئیڈیل یا نسب العین بناتا ہے، پھر اس سے محبت کرتا ہے، اس کے لیے جیتا ہے، مرتا ہے، قربانیاں دیتا ہے۔ تو بندہ مومن جو ہوتا ہے یہ سارے کام اللہ کے لیے کرتا ہے، وہ اپنا مطلوب، اپنا مقصود، اپنا محبوب صرف اللہ کو بناتا ہے، اسی کے لیے جیتا ہے، اسی کے لیے مرتا ہے، جیسا کہ سورہ انعام میں آتا ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اب اگر اس ساری چیز میں اللہ سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب ہو گئی تو وہ تمہارا معبود ہے، تم اللہ کو چھوڑ کر تم اس کو اپنا معبود تم نے بنا لیا، چاہے وہ دولت ہی کیوں نہ ہو۔ جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث نبوی میں آتا ہے تعیس عبد الدیناری و عبد الدرہم، ہلاک اور برباد ہو جائے درہم اور دینار کا بندہ۔ یعنی کہ جب اللہ کی رضا کو چھوڑ کر
चाहे माल सब कुछ हो गया, ख्वाह वो हलाल से आए या हराम से आए, जायज जराए से आए या नाजायज जराए से आए, तो फिर ये चीज फिर माल ही को माबूद बना लिया। फिर इस जो आयत नंबर 166 में आता है कि हर इंसानी माशरे में कुछ ऐसे लोग जरूर होते हैं जो दूसरों को अपने पीछे लगा लेते हैं। लोग उन्हें पेशवा और रहनुमा मानकर पैरवी करते हैं, उनकी हर सच्ची झूठी बात तस्लीम करते हैं। तो इसमें ये चीज जहन में रखनी चाहिए, सबसे पहले अल्लाह का हुक्म, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म। तो किसी भी और इंसान कोई भी बात कह दे, अगर अल्लाह और उसके हुक्म से, रसूल के हुक्म से टकरा रही है, तो उस पर अमल नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितना ही नेक इंसान क्यों ना हो। क्योंकि बहरहाल क़यामत वाले दिन जब जहन्नुम निगाहों के सामने आएगा तो तमाम रिश्ते मुनक़ता हो जाएंगे। जैसा कि सूरह अबस में आता है, यौम यफिरुल मरउ मिन अखीह व उम्मिही व अबीह व साहिबतिही व बनीह लिकुल्लि इम्रिइम मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युगनीह। उस रोज आदमी भागेगा अपने भाई से, अपनी माँ से, अपने बाप से, अपनी बीवी से और अपनी औलाद से। ये और उनमें से हर शख्स जो है उसे अपने सिवा किसी चीज का होश नहीं होगा। फिर सूरह मारिज की आयत नंबर 11, 12, 13 और 14 में आता है, मुजरिम चाहेगा उस दिन के अजाब से बचने के लिए अपनी औलाद को, अपनी बीवी को, अपने भाई को, अपने करीब तरीन खानदान को जो उसे पनाह देने वाला था, और रूए जमीन के सब इंसानों को फिदिये में दे दे, और ये तदबीर उसे निजात दिला दे। लेकिन तक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब, उस दिन सारे रिश्ते मुनक़ता हो जाएंगे। वही रिश्ते जिनकी खातिर दुनिया में उसने हलाल और हराम कमाया, औलाद की खातिर करते हैं ना लोग, तो फिर वही रिश्ते कयामत के दिन मुनक़ता हो जाएंगे। और फिर आयत नंबर 167 में आता है, और कहेंगे जिन्होंने पैरवी की थी, काश होता हमारे लिए मौका तो बेजारी जाहिर करते हम उनसे जैसे बेजारी जाहिर की उन्होंने हमसे। इसी तरह कर दिखाएगा अल्लाह उनके अमाल को हसरत और पशेमानी उनके लिए, और हरगिज नहीं निकल सकेंगे वो दोजख से। यानी जिन्हें उन्होंने अपना लीडर समझ के, अपना हादी और रहनुमा समझ के उनकी गलत बातें मानी होती होंगी, तो वो कहेंगे काश हमने समझा होता, काश हमने इनकी पैरवी ना की होती, काश हमने इनको अपना लीडर, हादी या रहनुमा ना माना होता। लेकिन अब उनको दोजख से निकलना नसीब नहीं होगा। आयत नंबर 168 में आ रहा है, ए लोगो खाओ वो चीजें जो हैं जमीन पर हलाल और पाकीज़ा, और ना चलो कदमों पर शैतान के, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। वो तो बस हुक्म देता है तुमको बुराई का और बेहयाई का, और इस बात का कि कहो तुम अल्लाह के बारे में वो बातें कि नहीं तुम्हें इल्म के अल्लाह ने फरमाई है। यानी जिन कुछ चीजों को अल्लाह ने हराम नहीं किया उनको भी हराम करार दे रहे हैं। और जब कहा जाता है उनसे कि पैरवी करो उन अहकाम की जो नाजिल किए अल्लाह ने, तो कहते हैं नहीं, बल्कि हम तो पैरवी करेंगे उनकी जिन पर पाया हमने अपने आबाओ अजदाद को, अगरचे हो उनके बाप दादा जो ना समझते हो कुछ और ना हो सीधी राह पर। अब यहाँ पर हमारे पास ये बात, ये अल्लाह ताला इसमें एक तो पहले तो इन आयत में से आयत नंबर 168 में ये बताया जा रहा है, जो अरब में एक रिवाज था कि वो कोई जानवर छोड़ देते थे बुतों के नाम पर, कि जिसको जिबा करना या सवारी करना फिर वो हराम
समझते थे। तो कोई सांड छोड़ दिया और उसके कान चीर दिए, फला बुत या देवी के नाम पर है वगैरह। तो इसमें ये बताया जा रहा है तुम शैतान की पैरवी में मुशरिकाना तोहमात के तहत अल्लाह की हलाल की हुई चीजों को हराम मत ठहराओ। और जो बात लोग महज अपने बाप दादा की तकलीद में कुफर पर अड़ गए हैं, उनकी तरह उनको तंबीह की जा रही है कि उनकी तकलीद मत करो। इसकी हमारे पास आगे आयत नंबर 171 में ज्यादा एक्सप्लेनेशन आती है। और मिसाल उनकी जिन्होंने कुफर किया ऐसी है जैसे कोई शख्स पुकारे उनको जो नहीं सुनते कुछ सिवाय पुकारने के और चिल्लाने के, बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, सो वो कुछ नहीं समझते। यानी अब आप देखें बाप दादा की तकलीद पर कितनी बिदअतें की जाती हैं, पीर वगैरह की बात मानी जाती है चाहे वो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ है। और हमारे माशरे की आम ये जो चीजें नजर आती हैं उनके हवाले से बात कर रही हूँ। तो जो लोग महज बाप दादा की तकलीद में कुफर पर अड़ गए, उनकी तशबीह जानवरों से दी गई है जिन्हें पुकारा जाए तो वो पुकारने वाले की पुकार और आवाज तो सुनते हैं, लेकिन सोचने समझने की सलाहियत से बिल्कुल आरी होते हैं। यानी मिसाल इसमें जो तमसील से मुराद ये है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान उन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इस दावत पर कान धरने को तैयार नहीं है। यानी जब आपको चीज कुरान में खुद मिल गई, साफ समझ में आ गई, तो फिर अल्लाह का हुक्म हर इंसान के हुक्म से बालातर हो जाता है। ए ईमान वालो, खाओ पाकीज़ा चीजें जो अता की हैं हमने तुमको, और शुक्र अदा करो अल्लाह का अगर हो तुम वाकई उसकी इबादत करने वाले। उसने तो बस हराम किया है तुम पर मुर्दार और खून और खंजीर का गोश्त, और वो कि पुकारा जाए उस पर नाम गैर अल्लाह का। फिर जो मजबूर हो जाए और ना सरकश हो ना हद से गुजरने वाला हो तो गुनाह नहीं उस पर, बेशक अल्लाह बख्शने वाला रहम करने वाला है। अब यहाँ पर ये चीज हमारे पास सूरह मायदा में फिर से आएगी, लेकिन इसमें अल्लाह ताला ने जो चीजें हराम से हराम की हैं उनको वाजे बताया है। और वो जानवर यानी कि जो अपने आप मर गया, ज़िबा नहीं किया गया, वो हराम है, उसका खून नजस है। और इसके अलावा वो जानवर इसके अलावा खून हराम है, खंजीर का गोश्त, किसी भी कोई भी पार्ट उसका। और इसके अलावा वो जिसमें पुकारा जाए नाम गैर अल्लाह का, यानी किसी जानवर को ज़िबा करते वक्त अगर किसी बुत का, देवी देवता यानी अल्लाह के सिवा किसी का भी नाम पुकारा गया तो वो हराम हो गया, उसका गोश्त खाना हराम मुतलक है। और इसी के तहत अगर किसी बुजुर्ग का कुर्ब हासिल करने के लिए जानवर को उसके मजार पर ले जाकर वहां ज़िबा किया जाए, अगरचा ये दावा हो कि ये साहिब मजार के ईसाले सवाब की खातिर अल्लाह के लिए ज़िबा हो रहा है, तो फिर भी ये हराम में शामिल हो जाता है, क्योंकि ईसाले सवाब की खातिर तो ये अमल घर में भी हो सकता है। बेशक जो लोग छुपाते हैं उसको जो नाजिल किया अल्लाह ने अपनी किताब में और लेते हैं उसके बदले कीमत थोड़ी, ये लोग नहीं भरते अपने पेट में मगर आग, और नहीं बात करते उनसे, नहीं बात करेगा उनसे अल्लाह रोजे कयामत, और ना पाक करेगा उनको, उनके लिए है दर्दनाक अजाब। यही लोग हैं कि खरीदी है उन्होंने गुमराही हिदायत के बदले और अजाब मग़फ़िरत के बदले में, सो किस कदर सब्र करने वाले हैं ये दोज़ख पर। ये इसलिए कि अल्लाह ने नाजिल की किताब सच्चाई के साथ
اور بے شک جنہوں نے اختلاف کیا اس کتاب میں وہ ضد میں بہت دور جا نکلے ہیں۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 177، نہیں ہے نیکی یہ کہ تم اپنے چہرے کو مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی ایمان لائے اللہ پر اور روز آخرت پر اور فرشتوں پر اور اللہ کی کتاب پر اور پیغمبروں پر، اور دے مال اس کی محبت میں رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں اور مانگنے والوں کو، اور گردنیں چھڑانے میں یعنی کہ غلام وغیرہ کو آزاد کرنے میں، اور قائم کرے نماز اور دے زکوٰۃ، اور وہ پورا کرنے والے ہیں اپنے عہد کو جب عہد کر لیں۔ اس میں الست بربکم جو روحوں نے اللہ سے عہد کیا تھا وہ بھی شامل ہے۔ ثابت قدم رہنے والے ہیں تنگ دستی میں اور جسمانی تکلیف میں اور جنگ کے وقت، یہی لوگ ہیں راست باز اور یہی لوگ ہیں متقی۔ اب یہ جو آیت ہے یہ اس حوالے سے بہت اہم ہے۔ یہ آیت البر ہے جس میں نیکی کی حقیقت واضح کی گئی ہے۔ اب نیکی کیا ہے اس کی حقیقت مختلف لوگوں کے ذہنوں میں مختلف ہوتی ہے۔ کسی ایک وہ طبقہ ہوتا ہے جس میں نیکی کا تصور یہ ہوتا ہے کہ بس سچ بولنا چاہیے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، باقی نماز روزے یا کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ اور بہت سے لوگ ہیں جو کہ مذہب کی ظاہری پارٹ کو پوری طرح ادا کرتے ہیں، نماز روزہ زکوٰۃ، لیکن اس کی روح سے نہ آشنا ہے۔ تو اس میں نیکی کے یہ تصور کو واضح کیا گیا ہے کہ نیکی کی حقیقت کیا ہے، اس کی جڑ بنیاد کیا ہے، اس کی روح کیا ہے۔ یعنی نیکی کا ایک ظاہر بھی ہے لیکن اس کا ایک باطن بھی ہے۔ ایمانیات میں سب سے پہلے اللہ پر ایمان ہے، یعنی جو نیکی کر رہا ہے وہ صرف اللہ سے اجر کا طالب ہے۔ پھر قیامت پر ایمان ہے، اس کے بعد فرشتوں پر، کتابوں پر، انبیاء پر، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں، اور کوشش پھر یہ ہو کہ انسان بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ کاملہ کی پیروی کرے۔ پھر اس میں آگے آیت نمبر 178 میں آ رہا ہے، اے ایمان والو فرض کر دیا گیا تم پر قصاص لینا مقتولوں کا، یعنی مقتول کے بدلے میں قاتل ہی قتل کیا جائے گا، آزاد کے بدلے میں آزاد، بدلے میں آزاد کے، غلام بدلے غلام کے، عورت بدلے عورت کے، سو وہ جو معاف کیا جائے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ تو پیروی کرنا ہے، لازم ہے، معروف طریقے سے، اور ادا کرنا مقتول کے ورثاء کو احسن طریقے سے، رعایت ہے تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت۔ پھر جو زیادتی کرے اس کے بعد تو اس کے لیے ہے عذاب دردناک۔ اب یہاں پر ہمارے پاس یہ جو آیت نمبر 178 ہے، اس میں یہ چیز سمجھائی جا رہی ہے کہ جب کسی بھی معاشرے میں انسان کا خون بہایا جاتا ہے، قتل کیا جاتا ہے، تو تمدن کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ تو اگر کسی آزاد آدمی نے قتل کیا ہے تو قصاص میں وہ آزاد ہی قتل ہوگا۔ یہ نہیں وہ کہہ سکتا کہ میرا غلام لے جاؤ یا میری جگہ میرے 2 غلام لے جاؤ۔ اگر غلام قاتل ہے تو غلام ہی قتل کیا جائے گا، اور پھر قصاص اور دیت ایک جیسی ہوگی۔
مثلا پہلے عرب میں مختلف معیارات تھے، مثلا اگر اوسی خزرجی کو قتل کر دے تو 3 گنا خون بہا وصول کیا جائے گا، اور خزرجی اوسی کو قتل کر دے تو 1/3 خون بہا لیا جائے گا۔ اسی طرح آزاد اور غلام میں فرق رکھا جاتا تھا، تو یہاں پر یہ چیز واضح کی جا رہی ہے کہ مسلمان آپس میں برابر ہیں، لہذا قتل کے مقدمات میں کوئی فرق نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اگر قاتل کو مقتول کے ورثاء کے سامنے کھڑا کر دیا جائے کہ اب تمہاری مرضی ہے کہ اسے احسان کرنا چاہو تو اس کی جان بخشی کر دو، خون بہا لینا چاہو تو خون بہا لے لو، اور اگر چاہو تو اس کو قتل کر دیا جائے گا، تو اس سارے حکم میں اللہ کی طرف سے بہت بڑی حکمت ہے۔ تمہارے لیے قصاص کے حکم میں زندگی ہے اے عقل والو، تاکہ تم بچے رہو۔ فرض کر دیا گیا تم پر جب آ پہنچے تم میں سے کسی کو موت کی گھڑی، اگر چھوڑے مال تو وصیت کرنا والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے، یہ حق ہے متقیوں پر۔ پھر جو کوئی بدلے وصیت کو سننے کے بعد تو بس اس کا گناہ ان لوگوں پر ہے جو اسے بدلیں گے۔ بے شک اللہ ہر بات سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اب یہ یہاں پر اس وقت ابھی قانون وراثت نازل نہیں ہوا تھا، ابھی ابتدائی قدم اٹھایا گیا ہے، اور اس سے دور جاہلیت میں وراثت کی تقسیم ایسے ہوتی تھی جیسے آج ہندوؤں کے یہاں ہوتی ہے کہ مرنے والے کی ساری جائیداد کا مالک بڑا بیٹا بن جاتا تھا، اس کی بیوی، بیٹیاں، حتیٰ کہ دوسرے بیٹے بھی وراثت سے محروم رہتے تھے۔ تو پھر یہاں پر یہ حکم کیا گیا کہ مرنے والے کے والدین اور اقربا کے بارے میں وصیت کی جائے تاکہ ان کے حقوق کا تحفظ ہو سکے۔ اب جبکہ آگے سورہ نساء میں پورا قانون وراثت آ گیا ہے، تو یہ آیت اب منسوخ ہو گئی ہے، صرف ایک اس کا حصہ باقی ہے کہ 1/3 مرنے والا اپنا 1/3 مال میں سے وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ کی نہیں کر سکتا، اور یہ کہ جس شخص کا وراثت میں حق مقرر ہے اس کے لیے وصیت نہیں ہوگی۔ پھر یہ کہ اگر وصیت کرنے والے نے وصیت کر دی، اس کو تو اپنے گناہ سے بری ہو گیا، لیکن گواہوں نے بعد میں وصیت میں تحریف کر دی یا تبدیلی کر دی تو اس کا وبال اور بوجھ انہی پر آئے گا۔ پھر جسے ڈر ہو وصیت کرنے والے کی طرف سے حق تلفی کا یا گناہ کا تو صلح کرا دے ان کے درمیان، تو نہیں گناہ اس پر، بے شک اللہ معاف فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اے ایمان والو، فرض کیے گئے تم پر روزے جیسے فرض کیے گئے تھے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب یہاں پر صوم کی لڑی آ رہی ہے۔ اب عرب خود تو اس وقت روزہ نہیں رکھتے تھے، لیکن اپنے گھوڑوں کو روزہ رکھواتے تھے، کیونکہ عربوں کا پیشہ غارت گری اور لوٹ مار تھا، اور جنگیں ہوتی تھی وقتاً فوقتاً، تو گھوڑوں کو اس مقصد کے لیے موزوں جانور سمجھا جاتا تھا، تو اس لیے ان کو وہ روزہ بھوکا پیاسا رکھتے تھے تاکہ انہیں مشقت کی عادت ہو۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو یہاں یہودیوں کے یہاں روزہ رکھنے کا رواج تھا، وہ عاشورہ کا بھی روزہ رکھتے تھے، اس لیے کہ اس روز بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے نجات ملی تھی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدا میں ہر مہینے ایام بیس کے 3 روزے فرض رکھنے کا حکم دیا، 3 روزے رکھنے کا حکم دیا، اور اس کی اگر ابتدا میں ہی سارے مہینے کے روزے فرض ہو جاتے تو پھر یقیناً اس وقت لوگوں کے لیے بہت مشکل تھا۔
चुनांचे ये तदबीर की गई कि हर महीने में 3 दिन के रोजे रखे जाएं। फिर ये रोजे मुख्तलिफ मौसमों में आते थे, और इसमें इजाजत ये भी थी कि जो शख्स ये रोजा ना रखे उसका फिदिया दे दे, अगरचे वो बीमार और मुसाफिर ना हो और रोजा रखने की ताकत भी रखता हो। फिर जब रमजान के रोजों की फर्जियत का हुक्म आया तो ये रुख्सत खत्म कर दी गई। अब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिदिये की रुख्सत को ऐसे शख्स के लिए बाकी रखा है जो बहुत बूढ़ा है या किसी ऐसी सख्त बीमारी में मुब्तला है कि रोजा रखने से उसके लिए जान की हलाकत का अंदेशा है। अब रोजे के काम पर मुश्तमिल ये रुकू 6 आयात पर मुश्तमिल है, क्योंकि ये एक अजीब मकाम है कि इस एक जगह रोजे का तस्करा बहुत जामियत के साथ आया है। कुरान मजीद में दूसरे अहकाम बहुत दफा आए हैं, नमाज का बहुत जगह जिक्र है, कहीं वुजू का, कहीं तयम्मुम का, कहीं नमाज कसर का। लेकिन सौम की इबादत पर ये कुल 6 आयात हैं। इस जिसकी हिकमत, इसमें इसकी गर्ज व गायत और अहकामात सब एक ही जगह बयान कर दिए गए हैं। आयत नंबर 184। चंद दिन है गिनती के, फिर अगर कोई तुम में से बीमार या सफर में हो तो तादाद पूरी करे दूसरे दिनों में। और उन लोगों पर जो मुशक्कत रखते हैं रोजे की, फिदिया है मिस्कीन को खाना खिलाने का। फिर जो शख्स करेगा अपनी खुशी से नेकी तो ये बेहतर है उनके लिए, उसके लिए। और ये रोजा रखो तुम, बेहतर है तुम्हारे लिए अगर तुम समझो। रमजान का महीना वो महीना है जिसमें नाजिल हुआ कुरान, हिदायत है इंसानों के लिए और रोशन निशानियां हैं हिदायत की, बातिल से जुदा करने की। सो जो कोई पाए तुम में से इस महीने को चाहिए कि रोजे रखे इसमें, और जो कोई हो तुम में से सफर में या बीमार तो तादाद पूरी करे दूसरे दिनों में। चाहता है अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी और नहीं चाहता तुम्हारे लिए दुश्वारी, इसलिए कि पूरा कर लो तुम गिनती को, और इसलिए कि बड़ाई करो तुम अल्लाह की हिदायत पर जो अता की उसने तुमको, ताकि तुम शुक्र गुजार बनो। अब इससे आगे जो बहुत अल्लाह ताला ने ये प्यारी बात फरमाई है। वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दानी फलयस्तजीबू ली वलयुमिनु बी लअल्लहुम यरशुदून। और जब पूछे तुमसे मेरे बंदे मेरे बारे में, तो बेशक मैं तो करीब ही हूँ, जवाब देता हूँ मैं पुकारने वाले की पुकार का। जब पुकारता है वो मुझे तो चाहिए कि वो हुक्म माने मेरा और यकीन रखे मुझ पर, ताकि वो राहे रास्त पाले। यानी अल्लाह और बंदे के दरमियान कोई फासला नहीं है। अ, ये इंसान का ये ख्याल कि मैं दुआ करूंगा तो मेरी दुआ क्या कबूल होगी, मैं किसी पीर के पास जाऊं कि आप दुआ कीजिए, नजराना हाजिर है, ये बिल्कुल गलत ख्याल है। अल्लाह ताला कहता है कि मेरे और मेरे बंदे के दरमियान कोई फासला नहीं है। जब चाहो अल्लाह से हम कलाम हो जाओ, जब चाहे मेरा बंदा मुझसे हम कलाम हो सकता है। लेकिन उसके लिए एक शर्त बयान की जा रही है, फल यस्तजीबूली वल युमिनु बी। बस उन्हें चाहिए कि वो मेरा हुक्म माने और मुझ पर ईमान रखें। यानी बस तुम मुझे याद रखोगे तो मैं तुम्हें याद रखूंगा, तुम मेरा शुक्र करोगे तो मैं तुम्हारी कदरदानी करूंगा, तुम मेरी तरफ चल के आओगे तो मैं दौड़ के आऊंगा, तुम बालिश कराओगे तो मैं हाथ भर आऊंगा। लेकिन अगर तुम रुख मोड़ोगे तो हम भी रुख मोड़ लेंगे, क्योंकि गर्ज हमारी नहीं, गर्ज तुम्हारी है।
تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا سے بہت دعا مانگنی چاہیے. وہ سب کی سنتا ہے، سب کی قبول کرتا ہے، ساتھ اس کا حکم ماننے کی بھی میکسیمم کوشش کرنی چاہیے. آیت نمبر 187. حلال کیا گیا تمہارے لیے روزے کی رات بے حجاب ہونا اپنی بیویوں سے، وہ لباس ہے تمہارا اور تم لباس ہو ان کا. جانتا ہے اللہ کہ بے شک تم خیانت کرتے تھے اپنے آپ سے. سو عنایت فرمائی اس نے تم پر اور درگزر کیا تم سے، لہٰذا اب مباشرت کرو ان سے اور طلب کرو جو مقدر کیا ہے اللہ نے تمہارے لیے، اور کھاؤ اور پیو حتیٰ کہ واضح ہو جائے تم پر دھاری سفید صبح کی تم پر دھاری سفید دھاری سے جو سیاہ ہے رات کو فجر کے وقت. پھر پورا کرو روزے کو رات تک اور مت مباشرت کرو ان کے جب تم معتکف ہو مساجد میں. یہ اللہ کی حدیں ہیں، پس قریب نہ جانا تم ان کے. اس طرح بیان کرتا ہے اللہ اپنے احکام لوگوں کے لیے تاکہ وہ بچیں. اب اس میں کچھ اس طرح سے یہ آتا ہے کہ یہودیوں کے ہاں شریعت موسوی میں روزہ شام ہی کو شروع ہو جاتا تھا، رات بھی روزے میں شامل تھی، چنانچہ تعلق زن و شو بھی قائم نہیں ہو سکتا تھا، یعنی ان کے ہاں سحری کا بھی کوئی تصور نہیں تھا. تو اس میں مسلمان بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ہمارے یہاں بھی روزے کے وہی احکام ہیں جو یہود کے یہاں ہیں. اور ایسے میں ہوتا یہ کہ وہ روزے کی راتوں میں بعض لوگ جذبات میں بیویوں کے سے مقاربت کر لیتے، لیکن دل میں سمجھتے کہ ہم نے غلط کام کیا ہے. تو اب یہ اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے. پھر یہ اس میں آیت میں بتایا گیا کہ وہ تمہارے لیے لباس کی طرح ہے. جیسے لباس اور جسم میں کوئی پردہ نہیں، ایسے بیوی اور شوہر میں بھی کوئی پردہ نہیں، خود لباس ہی پردہ ہے. ویسے بھی مرد کے اخلاق کی حفاظت کرنے والی بیوی اور بیوی کے اخلاق کی حفاظت کرنے والا مرد ہے. یعنی کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کی ضرورت بھی ہیں اور ایک دوسرے کی پردہ پوشی بھی کرتے ہیں. پھر اس آیت میں آگے یہ بتایا گیا کہ اس کو جو میاں اور بیوی کا تعلق ہے اس سے جو مقصد ہے وہ اولاد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ راحت اور سکون کا ذریعہ بھی بنایا. تو رمضان کی راتوں میں مقاربت کی اجازت ہے. اور پھر اس میں آگے یہ بتایا گیا ہے کہ روزہ جو ہے تمہارا کھا پی سکتے ہو تم یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے فجر کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری تک، یعنی اس وقت تک کھانے پینے کی چھوٹ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہمارے اور یہود کے درمیان روزے کے مابین سحری کا فرق ہے. ایک حدیث میں آیا ہے سحری ضرور کیا کرو اس لیے کہ سحری میں برکت ہے. پھر یہ بھی اس آیت میں بتایا گیا کہ اعتکاف کی حالت میں اپنی بیویوں سے رات کے دوران بھی کوئی تعلق قائم نہ کرو. اب اس کے بعد آیت نمبر 188. اور نہ کھاؤ تم ایک دوسرے کا مال آپس میں ناحق اور نہ پہنچاؤ اس کو حاکموں تک تاکہ اس لیے کہ کھا جاؤ کچھ حصہ لوگوں کے مال کا ناجائز طریقے سے حالانکہ تم جانتے ہو. پوچھتے ہیں تم سے نئے چاند کے بارے میں، کہو یہ ہے تاریخوں کے تعین کا ذریعہ لوگوں کے لیے اور حج کا، اور نہیں نیکی یہ تم گھروں میں ان کے پچھواڑے سے آؤ بلکہ نیکی
کار وہ ہے جو ڈرے اللہ سے، اور آؤ تم گھروں میں ان کے دروازے سے اور ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یعنی وہ حج کے شروع ہونے کے بعد احرام جب باندھ لیتے تھے تو پیچھے کسی ضرورت پڑنے پر پیچھے کے دروازے سے آتے تھے، تو اس کا گیا یہ کوئی نیکی نہیں ہے پیچھے کے دروازے سے آنا۔ اور لڑو اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جو لڑتے ہیں تم سے، اور نہ کرو زیادتی، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا زیادتی کرنے والوں کو۔ اور قتل کرو انہیں جہاں بھی تم پاؤ انہیں، اور نکال دو انہیں جہاں سے نکالا ہو انہوں نے تمہیں، اور فتنہ زیادہ برا ہے قتل سے۔ فتنے سے مراد ایسے حالات ہیں جس میں اللہ کا حکم نہ مانا جا سکے۔ اور نہ لڑو تم ان سے مسجد حرام کے قریب جب تک کہ نہ لڑیں وہ تم سے وہاں، پھر اگر وہ لڑیں تم سے وہاں تو لڑو تم ان سے، یہاں یہی ہے سزا ایسے کافروں کی۔ اب اس میں یہ ہے کہ حرمت والے مہینے 4 تھے: ذی قعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب۔ ان میں لڑائی نہیں کی جاتی تھی، تو کافر ان مہینوں میں لڑائی کرنے لگتے تو مسلمان ان مہینوں کے ادب کی وجہ سے رکتے اور حیران ہوتے کہ کیا کریں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر کافر ان مہینوں میں ادب ملحوظ رکھیں تو تم بھی رکھو، اور اگر وہ ادب چھوڑ دیں تو تم بھی ان سے لڑائی کر لو، اور بدلہ لینے میں دریغ نہ کرو۔ پھر اگر باز رہیں تو بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، اور جنگ کرو ان سے یہاں تک کہ نہ باقی رہے فتنہ اور ہو جائے دین صرف اللہ کے لیے۔ پھر اگر باز آ جائیں وہ تو نہیں زیادتی مگر ظالموں پر۔ ماہ حرام ہے بدلے میں ماہ حرام کے، اور تمام حرمتیں عدلے کا بدلہ ہیں۔ یہی جو ماہ حرام جو ابھی میں نے آپ کو ایکسپلین کیا، لہٰذا جو زیادتی کرے تم پر تو تم بھی زیادتی کرو اس پر ویسے ہی جیسے زیادتی کی ہو اس نے تم پر، اور ڈرتے رہو اللہ سے اور یقین رکھو کہ بے شک اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں، اور نہ ڈالو خود کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں، اور نیکی کرو بے شک اللہ محبوب رکھتا ہے نیکی کاروں کو۔ اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے لیے۔ پھر اگر کوئی رکاوٹ پیش آ جائے تو جو میسر آئے کوئی قربانی کا جانور پیش کرو اللہ کے حضور۔ تو پیش کرو اللہ کے حضور، اور نہ مونڈو اپنے سر جب تک کہ پہنچ نہ جائے قربانی اپنے ٹھکانے پر، یعنی کہ جہاں اسے ذبح ہونا ہے، حلال ہو۔ پھر جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا اسے کوئی تکلیف ہو اس کے سر میں، تو وہ یعنی اسے بال کاٹنے کی ضرورت پڑ جائے تو وہ بطور فدیہ روزے رکھے۔ اب روزے یہ 3، اور یا صدقہ کرے 6 افراد کا کھانا، یا قربانی کرے 1 جانور کی۔ پھر جب تمہیں اطمینان نصیب ہو تو جو شخص فائدہ اٹھائے عمرہ کرنے کا حج کے ساتھ تو ذبح کرے جو میسر آئے قربانی کا جانور۔ اب اس میں یہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ 3 طرح کے حج ہوتے ہیں۔ ایک حج تمتع ہے جس میں عمرہ کر کے احرام کھول دیا جاتا ہے، اور حج کے وقت پھر سے 8 ذی الحجہ کو باندھا جاتا ہے۔ ایک ہے حج قران جس میں احرام نہیں کھولا جاتا، اور تیسرا حج افراد ہے جس میں صرف حج کیا جاتا ہے۔ تو جو کوئی فائدہ اٹھائے عمرہ کرنے کا حج کے ساتھ تو ذبح کرے جو میسر آئے قربانی کا جانور۔ پھر اگر کوئی نہ پائے قربانی کا جانور تو روزے رکھے 3 دن کے، یعنی 7، 8 اور 9 کے حج کے دنوں میں، اور 7 روزے جب لوٹے یعنی اپنے گھروں میں، یہ ہوئے پورے 10 دن۔ یہ عمرے کی اجازت اس لیے ہے کہ نہ ہو جس کا گھر مسجد حرام کے قریب، اور ڈرتے رہو اللہ سے اور خوب جان لو کہ بے شک اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ حج کے مہینے یعنی ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم جانے پہچانے ہیں، لہٰذا جس نے ارادہ کر لیا ان میں حج کا تو جائز نہیں۔ اس میں کیا؟ احرام کی حالت میں پابندیاں، بے حجاب ہونا، اور نہ فسق و فجور، اور نہ لڑائی جھگڑا حج کے زمانے میں،
اور جو بھی کرتے ہو تم کوئی نیک کام جانتا ہے اسے اللہ، اور زاد راہ لے کر چلو، بے شک بہترین زاد راہ تقوی ہے، اور مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل والو۔ نہیں ہے تم پر گناہ اس میں کہ تلاش کرو تم حج کے دوران رزق حلال اپنے رب کے ہاں سے، پھر جب چلو تم عرفات سے تو ذکر کرو اللہ کا مزدلفہ میں ٹھہر کر، یعنی مغرب اور عشاء کی نماز کا ذکر آ رہا ہے۔ اور ذکر کرو اللہ کا اسی طریقے سے کہ جس کی ہدایت کی ہے تم کو اللہ نے، اور اگرچہ تھے تم اس سے پہلے گمراہوں میں سے، اس لیے کیونکہ قریش جو تھے وہ صرف مینا ہی میں رہتے تھے، پھر عرفات نہیں جاتے تھے۔ پھر اے قریش تم بھی چلو جہاں سے روانہ ہوتے ہیں لوگ، اور معافی مانگو اللہ سے، بے شک اللہ معاف فرمانے والا ہے، رحم کرنے والا۔ پھر جب ادا کر چکو تم عبادتیں اپنے حج کی تو ذکر کرو اللہ کا جیسے ذکر کرتے تھے تم اپنے آباء و اجداد کا، یا زیادہ ذکر۔ سو کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے رب دے دے ہمیں دنیا میں، اور نہیں ہے ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ، اور کچھ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب عطا فرما ہمیں دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی، اور بچا ہمیں آگ کے عذاب سے۔ یہاں پر آیت نصف ہو گیا ہمارا، آیت نمبر 201 تک۔ تو یہاں پر ہم 7 منٹ کی بریک لیتے ہیں، 12:15 پہ ہم انشاءاللہ آگے کنٹینیو کریں۔
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 202 सूरह बकरा दूसरा पारा। यही लोग हैं कि उनके लिए उनका हिस्सा उनकी कमाई का है और अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। अब यहाँ पर उनकी कमाई में उनका हिस्से से मुराद ये है कि एक तो इस पे सवाल ये पैदा होता है कि उनको तो सारा मिलना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि जो हर नेक अमल होता है वो कबूल तो नहीं होता। तो इसमें अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे अमाल में इखलास लाए और उनको कबूल फरमाए। बाज़-औक़ात अमल में कोई रियाकारी का शाइबा आ जाता है, कुछ उसके आदाब और शराइत मुकम्मल नहीं होते, तो इसलिए उनका हिस्सा लिखा है। और याद करो अल्लाह को गिनती के चंद दिनों में, यानी 11, 12, 13 जिलहज, फिर जो जल्दी चला गया 2 ही दिनों में तो नहीं है गुनाह उस पर, और जो ठहरा रहा तो नहीं है कोई गुनाह उस पर भी। ये इसलिए जो मुत्तकी है, और डरते रहो अल्लाह से और जान लो कि बेशक तुम उसी के हुजूर इकट्ठे किए जाओगे। और इंसानों में से कोई है कि पसंद आती हैं तुझे उसकी बातें दुनियावी जिंदगी में, और वो गवाह ठहराता है अल्लाह को इस पर, और जो है उसके दिल में, हालांकि वो सख्त झगड़ालू है। और जब जाता है तो दौड़ धूप करता है जमीन में कि फसाद फैलाए इसमें और तबाह व बर्बाद करे खेती को और नस्ल को, हालांकि अल्लाह नहीं पसंद करता फसाद को। अब ये इसमें यहाँ पे मुनाफिकीन का जिक्र आ रहा है कि बाज तो ऐसे हैं कि उनकी जुबानों पर भी निफाक जाहिर हो जाता है, जबकि मुनाफिकीन की एक किस्म वो भी थी जो बड़े चापलूस और जर्ब जुबान थे। उनकी गुफ्तगू ऐसी गोया होती थी गोया वो बड़े ही मुखलिस और हैं, और उनकी बात बड़ी नेक नियति पर मबनी है, लेकिन उनका किरदार इंतहाई घिनौना था। उनकी सारी भाग दौड़ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम की मुखालिफत में होती थी। फिर आयत नंबर 206 में आता है, और जब कहा जाता है उसे डर अल्लाह से तो उकसाता है उसको गुरूर नफ्स गुनाह पर, सो काफी है उसके लिए जहन्नुम, और बहुत ही बुरा ठिकाना है। यानी जो उसकी झूठी इज्जत नफ्स होती है वो उसे और गुनाह पर उकसाती है। इसमें एक किरदार अखनस बिन शरीक का भी जिक्र आया है रिवायात में, लेकिन जिस पर भी ये फिट हो, ये उस हवाले से बात आ रही है। और इंसानों में से कोई ऐसा भी है जो खपा देता है अपनी जान अल्लाह की रजा जोई में, और अल्लाह बहुत ही मेहरबान है अपने बंदों पर। यानी अब इसमें वो साइमल्टेनियस कंट्रास्ट भी बताया गया है कि दो तरह के लोगों का जिक्र किया गया है। यानी एक नापसंदीदा किरदार के जिक्र के फौरन बाद पसंदीदा किरदार का जिक्र किया गया है। यानी जो अल्लाह की रजाजोई के लिए उसने नियत की होती है, कभी कोताही उससे भी हो जाती है, जज्बात में कोई गलत कदम वो भी उठा देता है, लेकिन अल्लाह ताला ऐसे बंदों के को अपनी शफकत और मेहरबानी के साथ माफ फरमाएगा जिनकी नियत में खुलूस। फिर इसके बाद आगे आयत नंबर 208 में आता है, ए ईमान वालो दाखिल हो जाओ इस्लाम में पूरे पूरे और ना चलो नक्शे कदम पर शैतान के, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। फिर अगर तुम डगमगा गए इसके बाद भी कि आ चुके तुम्हारे पास वाज़े अहकाम,
تو جان رکھو بے شک اللہ بڑا زبردست بڑی حکمت والا ہے۔ اب یہاں پر اس میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ جو اس سے پچھلی آیت میں آ رہا ہے، اور اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دین کو مکمل طور پہ ماننا ہے۔ دین کے یہ نہیں کہ فلاں معاملے میں تو اللہ کا حکم نہ مانا اور فلاں معاملے میں اللہ کا حکم مان لیا، جزوی اطاعت قبول نہیں۔ کیا وہ انتظار کرتے ہیں مگر کہ آ جائے ان کے پاس خود اللہ صاحبانوں میں بادلوں اور فرشتوں کو ساتھ لیے اور فیصلہ ہو جائے معاملے کا اللہ ہی کی طرف لوٹا اللہ ہی کی اور اللہ کی طرف ہی لوٹائے جاتے ہیں سارے معاملات۔ پھر آیت نمبر 211 میں ہے، پوچھ بنی اسرائیل سے کس قدر دی تھی ہم نے ان کو نشانیاں کھلی کھلی، اور جو کوئی بدل دے نعمت اللہ کی اس کے بعد کے جو آ چکی ہو اس کے پاس، تو بے شک اللہ بہت سخت ہے عذاب دینے میں۔ یعنی اس بارے میں یہ آتا ہے کہ مسلمانوں دیکھو تم بھی بنی اسرائیل کے راستے پر نہ چلنا، جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لازماً اپنے پہلوں کے طور طریقوں کی پیروی کرو گے، بالش کے مقابلے میں بالش اور ہاتھ کے مقابلے میں ہاتھ، یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کے بل میں گھسے ہوں گے تو تم بھی گھس کر رہو گے۔ تو صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول یہود و نصارہ کی، تو آپ نے فرمایا اور کس کی؟ یعنی اللہ کی نعمت کو پانے کے بعد جو کوئی اس میں تبدیلی کرتا ہے، تحریف کرتا ہے، خود غلط روش اختیار کرتا ہے، تو اسے یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا اس طرز عمل پر بہت سخت سزا دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کے مثال ہمارے سامنے ہے۔ زینت دی گئی ان کے لیے جو منکر ہوئے دنیا کی دنیاوی زندگی اور مذاق اڑاتے ہیں ان لوگوں کا جو ایمان والے ہیں، اور جو لوگ متقی ہیں برتر ہوں گے ان سے قیامت کے دن۔ تو اللہ رزق دیتا ہے جس سے چاہے بے حساب۔ تھے سب انسان ایک ہی امت، پھر بھیجے اللہ نے انبیاء بشارت دینے والے اور خبردار کرنے والے، اور نازل کی ان کے ساتھ اپنی کتاب مبنی برحق تاکہ فیصلہ کرے وہ درمیان لوگوں کے جس بارے میں وہ اختلاف کرتے تھے، اور نہیں اختلاف کیا کتاب میں مگر انہوں نے جنہیں دی گئی تھی، اور وہ اس کے بعد کے آ چکے ان کے پاس واضح احکام بوجہ ضد کے آپس کی۔ پھر ہدایت دی اللہ نے ان کو جو ایمان لائے ان باتوں میں جن میں اختلاف کرتے تھے حق کی اپنے حکم سے، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی۔ پھر اس کے بعد جو اگلی آیت میں آتا ہے، کیا گمان کیا تم نے کہ داخل ہو جاؤ گے جنت میں، جبکہ ابھی تک نہیں پیش آئے تم کو احوال ان کے جو ہو گزرے ہیں تم سے پہلے، پہنچی ان کو تنگی اور تکلیف اور وہ ڈول گئے حتیٰ کہ پکار اٹھا رسول اور جو ایمان لائے تھے اس کے ساتھ کہ کب آئے گی اللہ کی مدد، جواب آیا سن لو اللہ کی مدد آیا چاہتی ہے۔ اس میں اس آیت نمبر 214 میں ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ ایمان لا کر اس پر عمل کرنا پھولوں کی سیج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ طرح طرح کی آزمائشوں میں ڈالتا ہے، ان آزمائشوں سے گزر کر ہی انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ پوچھتے ہیں لوگ تم سے کیا خرچ کریں،
کہ کہو جو کچھ خرچ کرو تم مال میں سے سو وہ ہے والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے اور یتیموں کے لیے اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے، اور جو بھی تم کرتے ہو کوئی بھلائی تو بے شک اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ یعنی انسان یہ انفاق کے حوالے سے یہ پوچھا جائے کہ ہم کیا خرچ کریں، کتنا خرچ کریں، تو جو بھی تم خرچ کرو تو وہ رشتے، سب سے پہلا حق جو ہے وہ والدین کا ہے، اس کے بعد رشتے داروں کا، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کا حق ہے۔ تو جو بھی تم اچھا کام کرو گے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں، وہ جانتا ہے۔ اگر تمہیں اللہ دیے ہوئے کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا، وہ تو رات کے اندھیروں میں بھی دیکھ رہا ہے۔ اگر تمہارے دائیں ہاتھ نے دیا ہے اور بائیں ہاتھ کو نہیں پتا چلا تو اللہ کو تو پھر بھی پتا ہے، اور تمہاری وہ کسی نیکی کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اگلی آیت سے پھر قتال کا مضمون کنٹینیو ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 216، فرض کیا گیا ہے تم پر جنگ کرنا اور ناگوار ہے وہ تمہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ناپسند ہو تمہیں کوئی چیز جبکہ وہ بہتر تمہارے لیے، اور یہ کہ پسند کرو تم کسی چیز کو جبکہ وہ بری ہو تمہارے حق میں، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ سورہ بقرہ سے پہلے سورہ محمد نازل ہو چکی تھی، اس میں قتال کی فرضیت آ چکی تھی۔ سورہ محمد کا ایک اور نام سورہ قتال بھی ہے، اور اس سلسلے میں لوگ پریشان ہو رہے تھے۔ منافقین یہ کہتے تھے کہ بھائی صلح جوئی سے کام لو، دعوت و تبلیغ سے لوگوں کو سیدھے راستے پر لاؤ، جنگ و جدال کے کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ ویسے مسلمان جن کا ایمان قدر کمزور تھا، منافق تو نہیں تھے لیکن ایمان کمزور تھا، تو وہ بھی ابھی ان کے دل میں بھی سوال پیدا اٹھ رہا تھا۔ تو یہاں قتال کی فرضیت کے لیے کتبہ کا لفظ آیا، جو کہ اس سے پہلے روزے، قصاص اور وصیت کے ضمن میں آ چکا ہے، کہ تمہیں جنگ بری لگ رہی ہے، فرض کی گئی ہے اور تمہیں جنگ بری لگ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس وقت کے لیے جو حکم موضوع تھا وہی تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے دیا گیا ہے۔ 14 برس تمہیں قتال سے منع کیا گیا، اس وقت تمہارے لیے حکم تھا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ روکے رکھو۔ اب تمہیں قتال تم پر فرض کیا جا رہا ہے، لہٰذا اب اس حکم پر سر تسلیم خم کرنا تمہارے لیے لازم ہے۔ آیت نمبر 217، پوچھتے ہیں تم سے حرمت والے مہینے کے متعلق جنگ کرنا، اس میں کہو جنگ کرنا اس میں بڑا گناہ ہے، اور روکنا اللہ کی راہ سے اور نہ ماننا اللہ کو، اور نہ ماننا اللہ کو اور روکنا مسجد حرام سے اور نکال دینا اہل حرم کو وہاں سے گناہ کبیرہ ہے اللہ کے نزدیک، اور کفر بڑا ہے، اور فتنہ بڑا ہے قتل سے۔ اور وہ تم سے لڑے ہی جائیں گے یہاں تک کہ پھیر دیں تم کو تمہارے دین سے اگر ان کا بس چلے، اور جو شخص پھرے گا تم میں سے اپنے دین سے پھر مر جائے کافر ہی، تو یہی لوگ ہیں ضائع ہو جائیں گے ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں بھی، یہی لوگ ہیں اور یہی لوگ ہیں اہل جہنم، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب اس میں جو سنگین جرائم جن کا ارتکاب مشرکین مکہ کی جانب سے ہو رہا تھا، تو یہاں فرمایا گیا یہ سب کام اشر حرم میں جنگ کرنے سے بھی بڑے جرائم ہیں، یعنی کہ اللہ کے راستے سے روکنا، اس کا کفر کرنا، مسجد حرام سے روکنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا، لہٰذا ان کے سد باب کے لیے
حرام مہینوں میں جنگ کرنی پڑ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسا کہ پہلے میں نے بیان کیا کہ فتنہ ہر وہ کیفیت ہے جس میں صاحب ایمان کے لیے ایمان پر قائم رہنا اور اسلام پر عمل کرنا مشکل ہو جائے، اور کفار مکہ مشرکین مکہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں۔ اب یہاں پر یہ غزوہ بدر کی تمہید چل رہی ہے کیونکہ آگے غزوہ بدر ہونے والا ہے، تو اہل ایمان کو ذہنی طور پر اس کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ آگے آیت نمبر 218 میں آتا ہے، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں، یہی لوگ امیدوار رہتے ہیں اللہ کی رحمت کے۔ اللہ معاف کرنے والا ہے، نہایت رحم فرمانے والا۔ آیت نمبر 219، پوچھتے ہیں تم سے شراب اور جوئے کا حکم۔ اب اس شراب اور جوئے دونوں کا اکٹھے ذکر آیا ہے کیونکہ ان میں مشترک بات یہ ہے کہ ان دونوں میں محنت سے انسان جی چراتا ہے، حقائق سے بچتا ہے۔ کہہ دیجئے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور فائدے بھی لوگوں کے لیے، مگر ان کا گناہ زیادہ بڑا ہے ان کے فائدے سے۔ اب آغاز اسلام میں شراب حرام نہیں تھی، مسلمان اس کو بلا تعمل پیتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو جن لوگوں نے خیال کیا کہ اس میں نقصان ہے انہوں نے اس کو ترک کر دیا، اور جن لوگوں نے سمجھا کہ اس میں فائدے ہیں وہ اسے پیتے رہے۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی جو سورہ نساء کی آیت ہے، جب تم شراب کی حالت میں ہو تو نماز نہ پڑھا کرو۔ تو شراب پینے والوں نے نماز کے وقت اس کا پینا چھوڑ دیا۔ ان آیتوں سے شراب کی برائی تو ظاہر ہو گئی لیکن صاف حرمت واضح نہ تھی۔ پھر یہ آیات نازل ہوئی کہ اے ایمان والو، شراب، جوا، بت اور بتوں کے تھان اور پانسے سب ناپاک اعمال ہیں، ناپاک کام اعمال شیاطین سے ہیں، سو ان سے بچو تاکہ نجات پاؤ، جو کہ سورہ مائدہ کی آیت ہے۔ شیطان تو چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے سبب تمہیں آپس میں دشمنی اور رنجش ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روک دے، سو تمہیں ان سے باز رہنا چاہیے۔ حضرت عمر نے جو شراب کے بارے میں صاف حکم کے نزول کے بارے خواہش مند تھے، جب انہوں نے یہ آیتیں سنی تو بے ساختہ کہنے لگے، ہم باز رہے، ہم باز رہے۔ پھر اسی آیت نمبر 219 کے اگلے حصے میں آتا ہے، اور پوچھتے ہیں تجھ سے کیا خرچ کریں، کہہ دیجئے جو زائد ہو۔ اس طرح بیان کرتا ہے تمہارے لیے اللہ اپنے احکام، تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا اور آخرت میں کے بارے میں، اور پوچھتے ہیں تم سے یتیموں کے متعلق، کہہ دو جس میں بھلائی ہو ان کے لیے بہتر ہے، اور اگر تم اپنا اور ان کا خرچ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ جانتا ہے بگاڑنے والوں کو اور سنوارنے والوں کو، اور اگر چاہتا اللہ تو تم پر مشقت ڈال دیتا، بے شک اللہ بڑا زبردست اور بڑی حکمت والا ہے۔ اب آیت نمبر 220 میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو یتیموں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ جیسا کہ ہمارے پاس سورہ بنی اسرائیل میں یہ آتا ہے، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، آیت نمبر 34، کہ مال یتیم اور مال یتیم کے قریب نہ پھٹکو مگر ایسے طریقے سے جو یتیم کے حق میں بہتر ہو، یعنی کہ یوں سمجھیں کہ انتہائی احتیاط کا حکم دیا جا رہا ہے، کیونکہ کچھ لوگوں نے یہ کیا تھا کہ یتیموں کی ہانڈیاں الگ کر دی تھیں کہ ان کی کوئی بوٹی ہمارے جو ان کے حصے کی کوئی بوٹی ہمارے پیٹ میں نہ چلی جائے، اور مگر جس نے دیکھ بھال کرنے والوں نے کسی نے اس کے گھر میں اگر یتیم پرورش پا رہا ہے، اس نے اگر ایمانداری سے کام نہیں لینا تو ہانڈی الگ کر کے بھی مسئلہ ہو سکتا ہے۔
تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اس حکم کا مقصد یہ نہیں کہ تم ان اس کا مقصد یہ نہیں کہ تم صرف ہانڈی الگ کر لو، بلکہ مقصد یہ کہ ان کے مال ہڑپ نہ کرو، ان کی اصلاح اور بھلائی کا معاملہ کرنا تمہاری طرف سے بہتر طرز عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا، اس کے ہر حکم کے اندر حکمت ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 221، اور نہ نکاح کرو مشرک عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں، البتہ ایک لونڈی مومنہ کہیں بہتر ہے مشرک عورت سے، اگرچہ وہ پسند ہو تمہیں، اور نہ نکاح کرنا تو مشرک مردوں سے جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے، اور البتہ ایک غلام مومن کہیں بہتر ہے مشرک مرد سے، اگرچہ وہ بہت پسند ہو تمہیں۔ یہ مشرک بلاتے ہیں دوزخ کی طرف، یعنی تمہیں بھی اور تمہاری اولاد کو بھی، اور اللہ بلاتا ہے جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف اپنے اذن سے، اور بیان کرتا ہے اپنے احکام لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ اب یہاں سے اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور اس میں حیض کے احکام آ رہے ہیں، اور پوچھتے ہیں تم سے حیض کے بارے میں، کہہ دو وہ تو گندگی ہے، سو الگ رہو تم عورتوں سے ایام حیض میں، اور نہ قربت کرو ان سے جب تک کہ پاک نہ ہو جائیں، پھر جب پاک ہو جائیں تو جاؤ ان کے پاس اس طرح جیسے حکم دیا ہے تم کو اللہ نے، بے شک اللہ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو، اور دوست رکھتا ہے پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، سو جاؤ اپنی کھیتی میں جس طرح سے چاہو، یعنی فرج میں، اور آگے کی تدبیر کرو اپنے واسطے، یعنی اپنی اولاد کے لیے، اور ڈرو اللہ سے، اور جان لو کہ تمہیں پیش ہونا ہے اس کے حضور، اور اے پیغمبر خوشخبری دے دیجئے ایمان والوں کو، اور مت بناؤ اللہ کا نام اپنی قسموں کے لیے ہیلا، یعنی کہ اس بات کی قسم نہ کھاؤ کہ میں فلاں شخص سے نیک سلوک نہیں کروں گا یا فلاں کا نیک کام نہیں کروں گا، اگر ایسی قسم کھا لی ہے تو اس کو توڑ دینا چاہیے، اس کا کفارہ واجب ہے، اس کا کفارہ دینا واجب ہے، جیسے اس میں ہمارے سورہ نور میں واقعہ آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے جو حضرت مصطح کی مالی امداد کیا کرتے تھے، جب ان کی حضرت عائشہ پر الزام لگایا تو حضرت ابو بکر صدیق نے ان کی مالی امداد کرنی بند کر دی تھی، اس کی قسم کھا لی تھی کہ اب میں اس کی مصطح کی مالی مدد نہیں کروں گا، تو اس پر اللہ کا حکم آیا کہ اس کو قسم کو توڑ دیں۔ اس کی تفصیل ہم انشاءاللہ وہاں پر پڑھیں گے۔ اور اس میں ہمارے پاس آتا ہے جیسا کہ ہم نے آیت نمبر 224 میں پڑھا، ہم 225 پر اب چلتے ہیں، اور نہیں مواخذہ کرتا تم سے اللہ تمہاری لغو قسموں پر، لیکن مواخذہ کرتا ہے تمہاری ان قسموں پر جو تم دل سے کھاتے ہو، اور اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔ لغو قسم وہ ہے جس کی نیت نہ ہو، بلا قصد قسم کھائی جائے، جیسے بعض لوگ تکیہ کلام ہوتا ہے ان کا، بات بات میں قسم ہے یا واللہ کہہ کے بات کرتے ہیں، تو ایسی لغو قسم پر مواخذہ نہیں ہے۔ ان کے لیے جو قسم کھاتے ہیں اپنی عورتوں کے پاس نہ جانے کی، مہلت ہے 4 ماہ کی۔ اب یہاں پر ایلا کا ذکر آ رہا ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں نے نفقے کا ان سے مطالبہ کیا تھا تو آپ نے ایلا کر لیا تھا، پھر اگر وہ جو رجوع کر لیں تو بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔
یعنی اگر کوئی مرد کسی اور ناراض ہو کر یا غصے میں آ کے یہ قسم کھا لے کہ میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، اس سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا، تو یہ ایلا کہلاتا ہے۔ ازواج مطہرات نے یہ عرض کیا تھا کہ اب عام مسلمانوں کے یہاں خوشحالی آ گئی ہے تو ہمارے ہاں یہ تنگی اور سختی کیوں ہے، ہمارے بھی نفقات بڑھائے جائیں، تو اس پر آپ نے ایلا کر لیا تھا۔ اور اگر ارادہ کر لیں طلاق کا تو بے شک اللہ ہر بات سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی 4 ماہ کا اس میں کے لیے کا عرصہ گزر جانے پر شوہر کو فیصلہ کرنا ہے، یا تو وہ رجوع کر لے یا طلاق دے دے، عورت کو اس سے زیادہ معلق وہ نہیں رکھ سکتا۔ اور طلاق یافتہ عورتیں روکیں رکھیں اپنے آپ کو 3 حیض تک، یعنی طلاق کی عدت جو ہے وہ 3 حیض ہے، اور نہیں جائز ان کے لیے کہ چھپائیں وہ جو اللہ نے انہیں ان کے رحم میں دیا ہے، اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور روز آخرت پر، اور ان کے خاوند زیادہ حقدار ہیں انہیں لوٹا لینے کے، اس مدت میں اگر چاہیں صلح کرنا، اور عورتوں کے حقوق ویسے ہی ہیں ان پر ہیں جیسے ان پر ہیں مردوں کے دستور کے مطابق، البتہ مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ حاصل ہے، اور اللہ غالب ہے بڑی حکمت والا۔ اب یہاں پر ایک تو یہ بتایا جا رہا ہے اس آیت میں کہ تیسری طلاق کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا۔ پھر دوسری بات یہ کہ 1 یا 2 طلاق کے بعد عدت کے اندر رجوع کیا جا سکتا ہے، اور یہ کہ جس طرح کسی بھی ادارے کو چلانے کے لیے ایک سربراہ کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح خاندان کا جو ادارہ ہے اسے چلانے کے لیے بھی ایک سربراہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ مرد کو بنایا ہے اور اسی وجہ سے اس کو درجہ اس کے عورت کے اوپر دیا ہے۔ طلاق 2 بار ہے، یعنی 2 بار کے کر دے کر رجوع کر سکتا ہے، پھر یا تو روک لے اچھے طریقے سے یا رخصت کر دے بھلے طریقے سے، اور نہیں جائز تمہارے لیے کہ لے لو اس سے جو دیا تم نے ان کو کچھ، مگر یہ کہ دونوں ڈریں کہ نہ قائم رکھ سکیں گے وہ دونوں حدود اللہ کی۔ پھر اگر ڈرو تم یہ کہ نہ قائم رکھ سکیں گے وہ دونوں حدیں اللہ کی، تو نہیں گناہ ان دونوں پر اس معاوضے میں جو بطور فدیہ دے عورت، یعنی مہر میں سے عورت کو کچھ چھوڑنا پڑے گا۔ یہ ہے اللہ کی حدیں، سو نہ تجاوز کرنا ان سے، اور جو کوئی تجاوز کرتا ہے حدود اللہ سے تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ پھر اگر طلاق دی بیوی کو، یعنی تیسری طلاق دے دی، تو نہیں حلال ہوگی وہ اس کے لیے اس کے بعد جب تک کہ وہ نہ نکاح کر لے ایک خاوند سے اس کے سوا۔ پھر یعنی حلالہ کا یہاں پہ ذکر آ رہا ہے، پھر اگر طلاق دے دے اس کو تو نہیں گناہ ان دونوں پر یہ کہ رجوع کر لیں اگر جانیں گے کہ قائم رکھیں گے دونوں حدیں اللہ کی، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں جن کو بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو دانش مند ہیں۔ آیت نمبر 231۔ اور جب طلاق دے دو تم عورتوں کو، پھر پوری ہونے کو آئے ان کی عدت، پھر یا تو روک لو انہیں اچھے طریقے سے یا انہیں رخصت کر دو اچھے طریقے سے، اور مت روکے رکھو انہیں ستانے کی خاطر تاکہ تم زیادتی کر سکو، اور جو کرے گا ایسا وہ در حقیقت ظلم کرے گا اپنے اوپر، اور مت بناؤ احکام الہی کو ہنسی کھیل، اور یاد کرو احسان اللہ کے جو تم پر ہیں، اور اس کو بھی کہ اتاری اس نے تم پر کتاب اور حکمت جس کے ذریعے نصیحت کرتا ہے تم کو، اور ڈرتے رہو اللہ سے اور جان رکھو کہ بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ آیت نمبر 232۔
اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو پھر وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو مت آڑے آؤ اس میں کہ وہ عورتیں پھر نکاح کر لیں اپنے سابق ازواج سے جبکہ وہ آپس میں رضامند ہو جائیں بھلے طریقے سے۔ اب اس میں عدت جب 3 طلاقیں ہو گئی اور عدت گزر گئی تو وہ طلاقیں مغلظ ہو جاتی ہے۔ عدت کے اندر جو ہوتی ہے وہ طلاق رجعی ہوتی ہے، اور 1 یا 2 طلاقوں اور عدت کے بعد جو ہوتی ہے وہ طلاق بائن ہو جاتی ہے۔ پھر آگے اس آیت میں آتا ہے یہ وہ چیز ہے جس کی نصیحت کی جا رہی ہے تمہیں، تم میں سے اس کو جو واقعتاً ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور یوم آخرت پر، یہی طریقہ ہے تمہارے لیے زیادہ پاک اور زیادہ عمدہ، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یعنی اپنی عقل کو مقدم نہ رکھو، اللہ کے احکام کو مقدم رکھو۔ مرد اور عورت کا خالق وہی ہے، اسے مرد بھی عزیز ہے، عورت بھی عزیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الخلق عیال اللہ، یعنی تمام مخلوق اللہ کی کنبے کی مانند ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو تو ہر انسان محبوب ہے، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، انسان اس کی تخلیق کا شاہکار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا علم بھی کامل ہے، وہ جانتا ہے کہ عورت کے کیا حقوق ہونے چاہیے اور مرد کے کیا حقوق ہونے چاہیے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 232 میں آتا ہے اور جب طلاق دے دو تم عورتوں کو پھر پوری کر۔ اس کے بعد آیت نمبر 233 میں آتا ہے اور مائیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو 2 سال پورے اس شخص کے لیے جو چاہے کہ پوری ہو دودھ پلانے کی مدت، اور باپ کے ذمے ہے اس عورت کا کھانا اور کپڑا دستور کے مطابق، نہیں بوجھ ڈالتا کسی پر مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ لا تکلف نفس الا وسعها، نہ نقصان پہنچایا جائے ماں کو اس کے بچے کا اور نہ باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے، اور وارث پر بھی ذمہ داری ہے۔ یعنی اگر طلاق دینے والا مر گیا تو پھر جو اس کا وارث ہے اس پر ذمہ داری ہے۔ اسی طرح پھر اگر ارادہ کر لیں وہ دونوں دودھ چھڑانے کا باہم رضامندی اور مشورے سے تو نہیں کوئی گناہ ان دونوں پر، اور اگر چاہو تم یہ کہ دودھ پلواؤ اپنی اولاد کو تو بھی کچھ گناہ نہیں، تم بشرطے کہ ادا کرو تم جو دینا ٹھہرایا تم نے دستور کے مطابق، اور ڈرتے رہو اللہ سے اور جان رکھو کہ بے شک اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اسے دیکھ رہا ہے۔ یعنی ماں دودھ پلانے کے لیے راضی نہ ہو تو اس پر جبر نہ کریں، اور باپ سے اس کی استطاعت سے زیادہ نفع نہ مانگا جائے۔ آیت نمبر 234، اور جو لوگ مر جائیں تم میں سے اور چھوڑ جائیں بیویاں تو وہ روکے رکھیں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن۔ اب یہ کیا آ رہا ہے؟ بیوہ کی عدت آ رہی ہے۔ وہ اپنی جب وہ پوری کر چکے وہ اپنی عدت تو نہیں کچھ گناہ تم پر اس اقدام کا جو وہ کریں اپنے حق میں دستور کے مطابق، اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اور نہیں کچھ گناہ تم پر اس میں کہ اشارے کنائے میں 2 پیغام نکاح ان عورتوں کو یا چھپائے رکھو اپنے دل میں۔ جانتا ہے اللہ کہ تم ضرور سوچتے ہوگے ان کے متعلق، لیکن نہ وعدہ کرو ان سے پوشیدہ طور پہ، البتہ یہ کہ کہو کوئی بات معروف طریقے سے، یعنی اشارہ دے دیا جائے، اور نہ پختہ ارادہ کرو عقد نکاح کا جب تک کہ پوری نہ ہو جائے عدت، اور جان رکھو بے شک اللہ جانتا ہے تو جو تمہارے دلوں میں ہے، لہذا تم اس سے ڈرو اور جان رکھو بے شک اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔ آیت نمبر 236،
نہیں ہے کچھ گناہ تم پر اگر تم طلاق دے دو عورتوں کو قبل اس کے چھوا ہو تم نے انہیں، یا مقرر کیا ہو ان کے لیے مہر، اور کچھ نہ کچھ ضرور دو انہیں خوشحال اپنے مقدور کے مطابق۔ یعنی اگر نکاح کے وقت مہر کا ذکر نہیں آیا یا بلا مہر ہی نکاح کر لیا تو نکاح درست ہے، مہر بعد میں مقرر ہو جائے گا۔ لیکن اگر مجامعت اور خلوت کے سے پہلے ہی طلاق دے دی تو مہر لازم نہ ہوگا، لیکن مرد کے لیے ضروری لازم ہے کہ اپنے پاس سے عورت کو کچھ نہ کچھ دے دے۔ اگر طلاق دو تم عورتوں کو انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے جبکہ مقرر کر چکے تھے تم ان کے لیے مہر تو دینا ہوگا آدھا مہر، مگر یہ کہ بخش دے وہ عورتیں یا چھوڑ دے وہ جس کے ہاتھ میں ہے عقد نکاح، اور یہ کہ چھوڑ دو تم مرد یہ حق یہ زیادہ قریب ہے تقوی کے، اور مت بھولو احسان کرنا ایک دوسرے کے ساتھ، بے شک اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ حفاظت کرو سب نمازوں کی، خصوصاً نماز بیچ والی یعنی عصر کی نماز، دو سے پہلے دو کے بعد، اور کھڑے رہو اللہ کے حضور ادب سے۔ پھر اگر ڈر ہو تمہیں تو پیدل چلتے یا سوار نماز ادا کر لو، یعنی جنگ میں ایسی۔ پھر جب امن ہو تو یاد کرو اللہ کو جس طرح سکھایا ہے اس نے تم کو جو تم پہلے نہیں جانتے تھے، اور جو لوگ وفات پا جائیں تم میں سے اور چھوڑ جائیں بیویاں وصیت کریں اپنی بیویوں کے لیے نان نفقے کی 1 برس بغیر گھر سے نکالے، یہ پہلے حکم تھا منسوخ ہو گیا۔ پھر اگر خود نکل جائیں تو نہیں کچھ گناہ تم پر اس میں جو وہ کریں۔ جب تک قانون وراثت نہیں آیا تھا تو یہ حکم تھا۔ اپنی ذات کے متعلق کوئی جائز اقدام، اللہ سب پر غالب بڑی حکمت والا ہے۔ اب جو نفقہ ہے وہ صرف عدت کے اندر ہے مطلقہ کا، اور طلاق یافتہ عورتوں کو بھی دینا چاہیے دستور کے مطابق، یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔ اس طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنے احکام تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس آیت نمبر 243 سے ہمارے پاس جو یہ اب 2 رکوع آ رہے ہیں، یہ اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ اس جنگ کا تذکرہ ہے جس کی حیثیت گویا تاریخ بنی اسرائیل کے غزوہ بدر کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل نے یوشع بن نون کی سرکردگی میں جہاد و قتال کیا تو فلسطین فتح ہو گیا، لیکن انہوں نے ایک مستحکم حکومت بنانے کے بجائے چھوٹی چھوٹی 12 حکومتیں بنا لی، آپس میں لڑتے رہے۔ لیکن 300 برس کے بعد یہ صورتحال ہو گئی کہ ان کے اوپر دنیا تنگ ہو گئی، آس پاس کے کافر اور مشرک قوموں نے انہیں دبا لیا اور بہت سو کو ان کے گھروں اور ان کے ملکوں سے نکال دیا۔ تو پھر تنگ آ کر انہوں نے اس وقت کے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ یا سپہ سالار مقرر کر دے کہ اب ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ چنانچہ وہ جنگ ہوئی ہے طالوت اور جالوت کی، اور اس کے بعد سے بنی اسرائیل کا دور خلافت شروع ہوا۔ یعنی بنی اسرائیل کی تاریخ کا یہ دور جسے خلافت راشدہ کہا جاتا ہے، ان کے رسول کے انتقال کے 300 برس بعد شروع ہوا، جبکہ اس امت مسلمہ کی خلافت راشدہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے ساتھ ہی متصل ہے۔ صحابہ کرام نے جانیں دی، قربانیاں دی، اس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی دین غالب آ گیا، اسلامی ریاست قائم ہو گئی، اور آپ کے بعد خلافت کا دور شروع ہو گیا۔ اب جو بنی اسرائیل کا دور خلافت ہے اس کی 3 خلافتیں
اس طرح سے ہیں حضرت طالوت، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کی خلافت، لیکن چوتھی خلافت پر آ کر تقسیم ہو گئی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دو بیٹوں کے درمیان، جن میں اسرائیل اور یہودیہ کے نام سے دو ریاستیں وجود میں آ گئی۔ اب یہ واقعہ بیان کر کے صحابہ کرام کو آئینہ دکھایا جا رہا ہے کہ اب یہی مرحلہ تمہیں بھی درپیش ہے، غزوہ بدر آیا چاہتا ہے۔ تو اب اس میں اس کو ہم پڑھتے ہیں، کیا نہ دیکھا تم نے ان کو جو نکلے تھے اپنے گھروں سے اور تھے وہ ہزاروں موت کے ڈر سے، تو کہا انہیں اللہ نے کہ مر جاؤ۔ اب اس میں دو اس کے بارے میں رائے ہے کہ ایک واقعی مر جاؤ یا روحانی طور پہ مرنا۔ پھر ان کو زندہ کر دیا، بے شک اللہ بڑا فضل والا ہے انسانوں پر، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اور جنگ کرو اللہ کی راہ میں اور جان رکھو کہ بے شک اللہ ہر بات سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ کون ہے جو قرض دے اللہ کو قرض حسنا تو بڑھا چڑھا دے اللہ اسے کئی گنا بڑھانا، اور اللہ ہی تنگ دستی لاتا ہے اور خوشحالی بھی، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ اب اس کے بارے میں یہ بھی رائے ہے کہ قرض حسنا اسے کہتے ہیں جو قرض دے کر تقاضا نہ کرے، اپنا احسان نہ رکھے، اس پر کسی قسم کا اضافہ یا منافع نہ چاہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ اللہ کے دین پر خرچ کرنا بھی قرض حسنا ہے، اللہ کے دین کو بڑھانے کے لیے۔ بھلا نہیں دیکھا تم نے سرداران بنی اسرائیل کے اس واقعے کو موسیٰ کے بعد، جب کہا تھا انہوں نے اپنے نبی سے، یعنی حضرت شموئیل علیہ السلام کے، مقرر کر ہمارے لیے ایک بادشاہ تاکہ ہم جنگ کریں اللہ کی راہ میں۔ کہا کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ اگر حکم دیا جائے تم کو جنگ کا تو نہ لڑو؟ تم کہنے لگے کیا ہوا ہمیں کہ ہم نہ لڑیں اللہ کی راہ میں، جبکہ نکالا گیا ہمیں ہمارے گھروں سے اور جدا کیا گیا ہمارے بال بچوں سے۔ پھر جب حکم دیا گیا انہیں جنگ کا تو پھر گئے سوائے چند ایک کے ان میں سے، اور اللہ خوب واقف ہے ظالموں سے۔ اور کہا ان سے ان کے نبی نے کہ اللہ نے مقرر کیا ہے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ۔ طالوت کا لفظ طول قد سے نکلا۔ کہنے لگے کیوں کر ہو سکتا ہے اسے حق حکمرانی ہم پر، جبکہ ہم زیادہ حقدار ہیں حکمرانی کے اس سے، کیونکہ وہ دولت مند میں کم تھا دولت میں۔ نبی نے کہا بے شک اللہ نے فضیلت دی ہے اسے تم پر، اور دی ہے اس کو فراوانی ہے علم و عقل میں اور جسمانی طاقت میں، اور اللہ عطا کرتا ہے اپنا ملک جس کو چاہتا ہے، اور اللہ ہے وسعت والا، سب کچھ جاننے والا، یعنی کہ اس کو دانش، فہم، طاقت زیادہ دیے۔ اور کہا ان سے ان کے نبی نے اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے گا ایک تمہارے پاس ایک صندوق جس میں ہوگی تسکین تمہارے رب کی طرف سے۔ اب اس صندوق میں کیا تھا؟ یہ تابوت سکینہ تھا جس کے اندر عصائے موسیٰ اور تورات کی تختیاں وغیرہ موجود تھیں، اور کچھ چیزیں جو چھوڑی آل موسیٰ اور آل ہارون نے اٹھا لائیں گے جسے فرشتے، بے شک اس میں ایک نشانی ہے تمہارے لیے اگر ہو تم مومن۔ اب دشمن نے ان کا تابوت چھین لیا تھا، لیکن جب ان پر پلیگ آ گئی تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا اور چھکڑے پر رکھ کے روانہ کر دیا، اور وہ طالوت کے گھر کے باہر آ کر رک گیا۔ پھر جب چلا طالوت لشکر لے کر تو اس نے کہا بے شک اللہ آزمائش کرے گا تمہاری ایک دریا سے، جو پیے گا اس میں سے تو وہ نہیں ہے میرا ساتھی۔ اب یہ بھی ایک ٹیسٹ تھا کہ حکم کی پابندی کا، اور جو پانی تھا وہ ریور جارڈن تھی جس کا پانی تھا، اور جو نہ پیے گا اسے تو بے شک وہ ساتھی ہے۔ ہاں اگر کوئی بھر لے چلو بھر اپنے ہاتھ سے، پھر پی لیا اس میں سے سوائے ایک گروہ قلیل کے، پھر جو پار ہوا دریا سے وہ اور اہل ایمان جو اس کے ساتھ تھے، کہنے لگے نہیں مقابلے کی طاقت ہم نے
آج جالوت سے اور اس کے لشکر سے کہنے لگے، وہ جو سمجھتے تھے کہ انہیں حاضر ہونا ہے اللہ کے سامنے، بارہا ایک گروہ قلیل غالب آیا ہے گروہ کثیر پر اللہ کے حکم سے، اور اللہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے۔ اور جب مقابل ہوئے جالوت اور اس کے لشکر کے، تو کہا اے ہمارے رب، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ہمارے رب، فیضان کر یعنی انڈیل دے ہم پر صبر، اور جمائے رکھ ہمارے قدم، اور فتح عطا کر ہمیں کافر لوگوں پر۔ اب یہ غزوہ بدر کی تیاری کے لیے صحابہ کرام کو ساری چیز سمجھائی جا رہی ہے۔ پس شکست دی انہوں نے ان کو اللہ کے حکم سے، اور قتل کر دیا داؤد نے جالوت کو، اور دی اللہ نے سلطنت اور حکمت، اور سکھایا اس کو جو کچھ چاہا۔ اور اگر نہ ہٹاتا رہتا اللہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ سے، تو نظام بگڑ جاتا زمین کا، لیکن اللہ بڑا مہربان ہے اہل عالم پر۔ یہ اب یہاں پر یعنی جالوت جیسا بڑا پہلوان داؤد علیہ السلام، جو اس وقت کم سن بھی تھے، قد میں چھوٹے بھی تھے، ان کے ہاتھوں قتل ہوا۔ جیسے نمرود جیسے ظالم کے لیے مچھر ہی کافی تھا۔ اور تو بنی اسرائیل کے اولین جو بادشاہ طالوت نے داؤد علیہ السلام سے اپنی بیٹی کا نکاح کیا، اور طالوت کے بعد پھر داؤد علیہ السلام بادشاہ بنے۔ بعد میں وہ نبی اور جلیل قدر پیغمبروں میں بھی شمار ہوئے، اور 18 جگہ قرآن مجید میں ان کا حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ انہیں زبور دی گئی جو حمدیہ کلام اور ترانوں پر مبنی تھا، اور لحن داؤدی مشہور ہے۔ پہاڑ بھی آپ کے ساتھ حمد باری تعالیٰ کرتے تھے، اور لوہا ان کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا تھا۔ تو اگلی آیت نمبر 252 میں آ رہا ہے، یہ ہیں اللہ کی آیات جو ہم پڑھتے ہیں تم پر ٹھیک ٹھیک، اور یقیناً تم اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسولوں میں سے ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔